अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा इख्तिताम को पहुंचा। 20 अरब डॉलर के MOU 7 MOUs पर दस्तखत भी हुए। 2100 पाकिस्तानी जो सऊदी अरब की मुख्तलिफ जेलों में और कैद में मुकीम है उनको रिहा करने का ऐलान भी हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि एक नया बाब खुलेगा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में। लेकिन हमने जो सवाल कुछ पूछने, एक ये सवाल उसमें पैदा होता है कि क्या ईरान के साथ ताल्लुकात असरअंदाज हो सकते हैं या नहीं। मुश्तरका एलामिया जो रिलीज़ हुआ उसमें कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं है। इसके अलावा ये भी पूछने वाली बात है कि क्या ऐसा लगता है, जाहिर हो रहा है कि वली अहद और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान जो ज़ाती ताल्लुकात है वो भी मजबूत हुए। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए अपने मेहमान तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की में साबिक सफ़ीर और पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान साहिबा। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कहा जा रहा है कि एक गेम चेंजर साबित होगा ये जो दौरा इख्तिताम को पहुंचा है। वाकई नया बाब है, गेम चेंजर है, किस तरह से है? गेम चेंजर मैं नहीं समझता ये है, लेकिन इसलिए नहीं कि इसमें कोई ख़राबी थी ट्रिप में, इसलिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ताल्लुक़ है वो ना डॉलर्स में उसको तोला जा सकता है, ना फ़ौजी भर्तियों में या डिप्लॉयमेंट्स में, ना रेमिटेंसेस में। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक़ जो है उसकी जो बुनियाद है वो पाकिस्तानियों का ताल्लुक़ जो हरमैन और शरीफैन हैं उनसे है, और जो उनका रखवाला है, जो उनका कस्टोडियन है, जो उनका प्रोटेक्टर है, उनका नेचुरल एक फिर ताल्लुक़ जो है पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी रियासत दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। इस ताल्लुक़ में ऊंच नीच तो ज़रूर आ सकती है, और मेरे ख्याल है पिछले 15 साल में एक नीच का दौर जो है हमने देखा है, जहाँ पे शायद सऊदी अरब जो है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और हमारी प्रॉब्लम्स ठीक तरह नहीं समझ सका, शायद हमने समझाया ठीक तरह नहीं, और यकीनन हमने भी जब सऊदी अरब को चीज़ें समझाने की कोशिश की, हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं और हमारे कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। पाकिस्तान एक हुसैनी मुल्क है, उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद हैं वो शायद और मुसलमान ममालिक पर आयद नहीं हैं। ये एक बहुत हसीन और अहम जोड़ है और मिलाप है पाकिस्तान, जहाँ पे दीगर सिविलाइजेशन आके मिलती हैं, जो तारीखी है, और ज़ाहिर है इसके कई पहलू हैं। मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि शेरी रहमान साहिबा भी हमारे साथ अब मौजूद हैं। शेरी साहिबा, आपकी भी मुलाकात हुई सऊदी वली अहद के साथ जब सेनेट का वफ्द गया था, क्या बातचीत हुई थी? नहीं एम्बर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे बुलाया था मगर मैं जा नहीं सकी क्योंकि वो कुछ कंफ्यूजन था कि सेनेट का वफ्द है, NA का वफ्द है, उसमें काफी मिक्सअप हुआ था और काफी देर से बताया, तो आई वाज डिलेड। अच्छा, लेकिन शेरी साहिबा, इससे पहले काफ़ी तनकीद भी होती रही कि इशाये पर अपोजिशन जमातों को और क़यादत को नहीं बुलाया गया, बल्कि फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी है। उनका कहना है कि जब तहकीकात चल रही हैं अपोजिशन के कई लीडर्स के खिलाफ, जब तफ्तीश हो रही है, कोई ऐसे कद का नहीं है जिसको बुलाया जाए। उस पर आपका रद्द अमल? जी, पीपल्स पार्टी से सिर्फ मुझे बुलाया गया था, और ये मैं वाज़ेह करूं कि ये पार्लियामेंट्री सेटअप था जो उनकी एम्बेसी ने भी कोऑर्डिनेट किया था। तो एक बात तो ये कि जो पैगामात भी उन्होंने आला क़यादत के लिए दी, मैं तो नहीं थी लेकिन नून लीग वालों ने अपने लिए तो किए, तो वो बिल्कुल मिलना चाह रहे थे। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो टॉप लीडरशिप है मुल्क में, जो सब वेलकम कर रही है वली अहद को, अगर वो सरमायाकारी ला रहे हैं मुल्क में, एक जो फाइनेंशियल एक सीरियस क्राइसिस ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस हुआ है, अगर उसका कोई हल ढूंढे और रोजगार में इस्तेकाम हो तो बेहतर होता। और सबने ये खैर सगारी का इजहार किया, सबने खुशामदीद कहा, लेकिन इस हुकूमत ने बिल्कुल, मैं समझती हूँ दानिस्ता तौर पर नेशनल असेंबली में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको और दूसरी लीडरशिप को, चेयरमैन बिलावल को, ज़रदारी साहब को नहीं बुलाया, ये कह के आपने सुना क्या। तो इस तरह की बदमज़गी जो पैदा की गई, उसके मतलब पर्सपेक्टिव में तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि फिर हम आपसे हर चीज़ हाँ में हाँ मिलाएं, लेकिन शराकत दारी खारजा पॉलिसी पर और बहुत नाजुक मोड़ पर जो आपका खित्ते में सूरत हाल है, हर तरफ से, हिंदुस्तान से ले रहे हैं, ईरान से ले रहे हैं, अफगानिस्तान में जो हो रहा है,
پیشرفت رکتی ہے, آگے بڑھتی ہے, وہ بڑا نازک موڑ ہے. ان حالات میں پہلا کام کسی بھی ذمہ دار حکومت کا شراکت داری کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کی نظر میں شریسہ کیا وجہ ہے کہ نہیں دعوت نامہ دیا گیا؟ نہیں, مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ صرف ایک بندے کو تو نہیں بلا سکتے نا. تو اور میرا بھی ایک سینٹ لیڈرشپ کے حوالے سے تھا جو چیئرمین سینٹ نے آرگنائز کیا ود ایمبیسی, کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایمبیسی چاہ رہی ہے ملنا, تو میری تو ذمہ داری. ایمبیسی چاہ رہی تھی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف خود نہیں چاہتی تھی کہ اپوزیشن شامل ہو؟ نہیں, انہوں نے تو نیشنل اسمبلی کے اپنے اسپیکر کو نہیں کہا نا آرگنائز کرنے, بلکہ الٹا فواد چودھری نے, آپ نے سنا ان کی باتیں, یہ کسی منسٹیریل معذب الفاظ نہیں ہوتے جو حکومت سمجھتی ہے کہ ریاست اور وفاق کی نمائندگی صرف ایک حکومت کرتی ہے, ایک الیکٹڈ جماعت کرتی ہے, تو پھر چلائیں پاکستان خود سے. لیکن ہمارا تو یہ رویہ نہیں رہا ہے. کرتارپور میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا, یہاں بھی ایسا کیا. پھر بھی ہم نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری میں جو ہوتا ہے وہ ہو, ہم کوئی کل کے سیاستدان نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی اونچ نیچ کریں. اونچ نیچ تو ان کے ذہن میں ہوتی ہے, یہ باتیں کرتے ہیں. ہم ملک جب یہاں کوئی وزٹ کر رہا ہو یا ملک کے باہر بھی ہوں تو اس طرح کی بات نہیں کرتے. وہاں چیئرمین بلاول نے بہت سنبھل کے بات کی. انہوں نے کہا میں سلیکٹ پرائم منسٹر بھی نہیں کہنا چاہتا. جب کسی نے ان سے سوال پوچھا ہی سر نہیں, آئی ول ناٹ سے دس ابراڈ. لیکن اگر آپ کو ظاہر ہے بلایا نہیں گیا, اس طریقے سے اپوزیشن کو شامل نہیں کیا گیا, لیکن اپوزیشن اس دورے کو پھر کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ کیا گیم چینجر سمجھ رہی ہے؟ دیکھیں, ہم پھر بھی اس نظر سے دیکھتے ہیں امبر کہ یہ اس وقت جو اقتصادی بحران ہے, جس کا کچھ ہاتھ, کچھ ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے. 7 مہینے ہونے کو ہے ان کی حکومت کو, تو یہ کیا انہوں نے گل کھلائے ہیں اپنی انڈیسیشن سے, اپنی کسی بھی غیر سنجیدہ اپروچ سے, تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے استحکام میں, روزگار کریشن میں یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنی چاہیے. تو ہم نے بالکل اس میں کوئی وہ نہیں کیا کہ نہیں یہ آنا چاہیے. لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ پارلیمان میں آپ نے کوئی ڈسکشن نہیں کیا, نہ افغانستان کا نہ ہندوستان کے حوالے سے. پلوامہ پہ بھی 1 دن 1.5 دن بڑا خطرناک خاموشی تھی ان کی. پھر اس کے بعد جو ولی عہد کی باتیں ہوئی ہیں, دیکھیے ایران کے ساتھ بھی آپ کے اس وقت نازک معاملہ چل رہا ہے, وہ انہوں نے بھی آپ کو سے سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے. تو آپ جس خطے میں ہیں, جس پارلیمان کی سے آپ کی الیکشن ہوتا ہے, ادھر اس نے تو کہا ہے کہ یمن میں ہم کسی جنگ میں نہیں ملوث ہونا چاہتے, تو پارلیمان سے تو آپ فیصلے کروانا نہیں چاہتے ہیں. تو کیا توقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پارلیمان کو اعتماد میں لیں گے, قومی اسمبلی کو؟ آئی ایم سوری ایمبر, وہ آ کے اگر ایک تقریر فرما جائیں تو وہ سمجھیں گے ان کی ذرا نوازی ہے. میں سمجھتی ہوں تقریر فرمانا, کمیٹیوں میں انفارم کرنا اگر چاہتے ہیں, جس طرح ہماری حکومت کرتی تھی بھائی, جوائنٹ سیشن کرتے تھے فوری طور پر ان کیمرہ اگر ضرورت پڑتی تھی, لیکن ایک سموتھ رننگ جمہوری اور مہذب معاشرے میں اسی طرح ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کہہ ڈالیں کہ جی ہم نہیں بلاتے اور فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, تو وہ تو الیکٹڈ لوگ ہیں. دوسری جانب اگر میں بات کروں, جو مشترکہ اعلامیہ ریلیز ہوا ہے اس میں مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کے حوالے سے تو بات چیت ہوئی, لیکن کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہوا. جی, یہ بڑی حیران کن بات ہے, اور اگر کوئی اور حکومت کرتی تو یہ اس وقت چڑھے ہوئے ہوتے کنٹینر پہ اور گالی گلوچ سے نواز رہے ہوتے آپ کے پروگرام کو اور ہر نیوز بلیٹن کو. میں صرف یہ کہوں گی کہ دیکھیے, میں تو یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کوئی موازنہ کر سکتے ہیں ہندوستان کے میں جو لیول آف انویسٹمنٹ ہوگا یا وہاں جو معاہدوں سے بہت آگے گئی ہے بات, یہاں تو ایم او یوز ہوئے ہیں, آپ موازنہ نہیں کر سکتے. وہاں کی مارکیٹ آپ سے 10 گنا بڑی ہے, ان کی منڈیاں, ان کی اکنامک ڈیپتھ فرق ہے. تو انفیئر ہونے کی ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن کم از کم کیونکہ وہ ابھی آپ کے اور آپ کے ساتھ آپ کی پوری مسلح افواج نے سارا راستہ آپ کے لیے بہت اچھی باتیں ہموار کیا تھا, وہ تو ان کے وزٹ سے بھی کافی کچھ ہوا ہے.
اور آپ اس کے مستفیض ہو رہے ہیں، تو آپ ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتے تھے کہ بھئی آپ ہمارے ایلائے ہیں یا آپ ہم سے مسلم ممالک ہیں، تو کشمیر کی ذمہ داری صرف پاکستان پر آتی ہے کیا؟ وہ وہاں جا کے بات کر سکتے ہیں نا، یہ تو بات کر سکتے جی، ہیں۔ اور شہری صاحبہ کیونکہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو پلوامہ جو حملہ ہے اس کے جی، بعد آپ کو کیا لگتا ہے نریندر مودی کو کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا انتخابات میں؟ دیکھیے واضح ہے کہ نریندر مودی نے اس کو بہت موزوں ٹائم پر اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو نہیں کہتی ہوں کہ اپنے گھر کو نہ دیکھیں، لیکن یہ تو واضح ہے کہ ان کی ڈھلکتی ہوئی اور گرتی ہوئی جو ساکھ تھی الیکشن سے پہلے، ان کو کچھ کرنا تھا، اور یہ ان کے بالکل جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ میں آ کے گرا ہے موقع، تو انہوں نے تو اس کو بہت اچھی طرح سے ٹھوک بجا کے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے تو فوری طور پر موبلائز کر دیا ساری دنیا کے سفارت خانے، اپنے ایلائز، اپنی میڈیا، سب کو انسٹرکشن، سب پر ایک تو آگ لگ گئی پھر وہاں سے، اور ان کے صرف یہ ٹھیک ہے خطے میں استحکام کی عدم موجودگی ہو جائے گی، لیکن ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جنگ کا طبل بجانا سب سے آسان کام ہوتا ہے، پہلا راستہ ہوتا ہے الیکشن جیتنے کا، اور انہوں نے یہ استعمال کیا ہے۔ مجھے تو بہت ایک سینیکل یوز نظر آ رہی ہے بجائے اس کے کہ دیکھیں کہ کشمیر کی آکوپائڈ کشمیر کی عوام کے ساتھ کیا مظالم ہیں، یا کوئی سیاسی پیش رفت شروع کریں اور عسکری دیکھ لیں کہ عسکری حل نہیں ہو رہا کوئی اس کا، اور نہ کبھی ہوگا۔ انہوں نے تو اس پر جلتی کا تیل ڈالا ہے میرے خیال میں۔ شہری رحمان صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، ہم وقت جوائن کیا ہے منسٹر فار اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج زرتاج گل صاحبہ نے بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ زرتاج صاحبہ پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، 7 MOUs پر دستخط ہوئے، لاگت بتائی جا رہی ہے $20 ارب کی، لیکن ٹائم لائن کیا ہوگی اس کی اگر آپ بتا سکتی ہیں ان MOUs کی؟ تھینک یو امبر۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا سنہرا دن ہوتا ہے، آج ایک سنہرا دن ہے۔ اور جب یہ باتیں سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہم اپنے فرینڈلی ممالک کے پاس جائیں گے، جس میں ظاہر بات ہے ٹاپ پہ سعودی عرب بھی تھا، تو تب مجھے یاد ہے کہ ہم اسپیکولیشنز کرتے ہوتے تھے 5 یا 6 بلینز کی، تو کراؤن پرنس کا اپنے منہ سے 20 بلین کا کہنا اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ تو صرف سٹارٹ ہے، اور آپ مجھے اس میں سعودی عرب کے اندر اپنا ایک ایمبیسڈر سمجھے پاکستان، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ویزا پالیسی سے لے کر ہماری لیبر پالیسی تک، پھر حج آپریشن تک، اور پھر قیدیوں کو چھوڑنے تک 2100 کے قریب، میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں جس کے اندر پاکستان کا قد کاٹ بھی بڑا ہے، کریڈیبلٹی بھی گورنمنٹ کی بڑی ہے، اور ٹائم فریم تو ظاہری بات ہے اللہ کا کرم ہے کہ جب ہماری 5 سال تک گورنمنٹ ہے تو یہ بھی چیزیں مکمل ہو جائے گی، کیونکہ ہم لوگ کیبنٹ میں جب بھی کسی MOU کسی کنٹری کے ساتھ یہ صرف سعودی عرب کا پہلا نہیں ہے، ہم اور بھی بہت سارے MOUs کر چکے ہیں، اور اس MOU میں ہماری کیبنٹ کی سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے صرف کاغذی کاروائیاں نہیں کرنی ہے کہ جی 1920 کے اندر یا فلانے میں یہ ہوگا یا یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جو اس کی مقصد ہی اصل یہ ہے کہ جو ہم نے کاغذوں کے اوپر سائن کیے ہیں اس چیز کو یا اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، کیونکہ سعودی گورنمنٹ تو کہہ گئی ہے، لیکن یہ تو اتنا تو درست ہے کہ فیزیبلٹی میں بھی 2 سال تو لگیں گے فیزیبلٹی رپورٹس کو تیار کرنے میں۔ دیکھیں جو ٹیبل پہ کام ہوتا ہے یا جو بھی پہلے سے فائلیں ہوتی ہیں 2 ممالک کے اندر، وہ پہلے سے کام تو پہلے سے اس کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں چونکہ آج خود وہاں پہ موجود تھی پریزیڈنسی میں، تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہماری طرف سے نہ کوئی دیر ہوگی نہ ہماری طرف سے کوئی ایشو آئے گا، اب آپ کی گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے آگے فورسی کرتے ہیں یا اس کو آپ ان معاہدوں کو لے کر چلتے ہیں۔ ابھی جب ہماری ہم نے حکومت سنبھالی تو ظاہری بات ہے ہمیں 2 ہی سب سے بڑے کرائسس تھے۔ ایک ہمیں کرائسس یہ تھا کہ اکنامک کرائسس تھا، پاکستان جو ہے وہ بالکل دیوالیہ ہونے والا تھا۔ سیکنڈ بات، ہم آئسولیشن کی طرف چلے گئے تھے۔ پاکستان کا کون سا دوست ملک رہ گیا تھا؟ کیا آپ کہیں کہ پاکستان کی کوئی ہم تو یہاں میں آپ کو روکوں گی، نہیں میں صرف ایک تھوڑا سا مجھے، کیونکہ وہ شہری رحمان میرے سے پہلے بول رہی تھی، تو جہاں تک یہ آج یہ کنٹینر کی بات کرتے ہیں یا اس کی بات کرتے ہیں، اصولی طور پر تو آج یہ دن بنتا نہیں، کیونکہ میں نے تو سخت سے سخت ہمارے اپوزیشن ناقدین جو ہمارے پر کرٹیسزم کرتے ہیں، آج میں نے ان سب کو ایک پیج کے اوپر دیکھا، آج انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا۔ دکھ صرف ان کو اتنا ہے کہ ان کو بلایا نہیں گیا
چیئرمین سینٹ کس لیے ہوتا ہے؟ چیئرمین سینٹ آج اپنا وفد لے کر آئے تھے، جہاں تک میں نے سنا ہے میرے خیال میں شہری رحمان تو موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی، یہ تو اس کا حصہ تھی. اسپیکر صاحب اپنا وفد لے کر گئے ہیں، تو میں تو سینٹ چیئرمین لے کر گئے تھے، جانا چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو نہ بلانا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ تنقید باقیوں نے بھی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ حق ہے، لیکن یہ بات بھی شاید درست ہے کہ ایک بہت کامیاب دورہ جو ہے یہ تھا. میں نے جیسے پہلے کہا زرتاج صاحبہ کو، منسٹر صاحبہ کو اس وقت جو ہے موقع نہیں ملا. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ جو تعلق ہے سعودی عرب والا، اس کو ہمیں ڈالروں میں یا ایم او یوز سے نہیں ناپنا تولنا چاہیے. خدا نہ خواستہ کل کو سعودی عرب میں خاص طور پہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہاؤس آف سعود جو ہے وہ خادم الحرمین الشریفین لیڈ کرتے ہیں ان کو، تو خدا نہ خواستہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے جس میں جو سب سے مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے سب سے عزیز جو دو شہر ہیں دنیا کے، وہاں پر کسی طرح کی بھی کوئی مطلب ایشو ہوتا ہے تو کیا ہم یہ پوچھیں گے کہ سعودی عرب جو ہے اس نے انویسٹمنٹ کتنا کیا تھا یا کیا کیا تھا؟ ہم نہیں پوچھیں گے. اسی طرح 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی ٹیسٹنگ کی تھی، اس وقت آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اے ڈی بی، ڈفیڈ، یو ایس ایڈ، کوئی بھی نہیں تھا. صرف ایک ملک تھا جس نے بیسکلی جو تیل کی جو برآمد تھی اس کو اوپن کر دیا تھا. نہ وہ کوئی اتنا بڑا نواز شریف کا کمال تھا میری نظر میں، نہ یہ دورہ. ٹھیک ہے عمران خان نے کچھ بہت اچھی چیزیں کی، ریپیئر بھی کیا ریلیشن شپ کو، ان کا ایک ٹرسٹ بھی ہے، اور یہ جو پریزنر والا ایشو ہے یہ واقعتاً قابل تعریف ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تعلقات چاہے سعودی عرب ہو چاہے افغانستان ہو، جہاں کا مسئلے کہیں زیادہ گمبھیر ہیں، ان کا دار و مدار آج کل کی سیاست یا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون کی لڑائی سے تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہے. اس میں کوئی بھی پاکستانی ہوگا جو چاہے گی حکومت، جو کنسنسس ہوگا نیشنل، اس پہ ہم سب جو آگے چلیں گے. اور میرا خیال ہے پوری قوم کا یہ ویو بھی ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی ایک برادر ملک ہے، اور اگر ادھر تحفظات ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ دیکھا جائے گا. اور آرمی چیف نے بھی وزٹ کیا ہے، ان کے وزیر خارجہ نے بھی وزٹ کیا ہے. انشاءاللہ ادھر بھی جو ہے تعلقات ٹھیک کر لیں گے. تو میرا خیال ہے ایک پازیٹیو وزٹ تھا، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. خیر مقدم بھی کرنا چاہیے. آپ اس کو اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے اس وزٹ کی، اس دورے کی؟ کیونکہ جنرل راحیل شریف جو اسلامی جو ملکوں کے فوجی اتحاد کے سربراہ بھی ہیں، اس سے پہلے وہ بھی آئے تھے، ملاقاتیں کی تھیں وزیر اعظم صاحب سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو اسلامی ملکوں کا اتحاد والا قصہ ہے وہ تو بالکل مختلف ہے. وہ ٹوٹلی ایک اتحاد ہے جو کہ ٹیررزم کے خلاف استعمال ہوگا. اس میں سعودی عرب کا اپنا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ تمام ممبر ملکوں کے وزیر دفاع فیصلہ کریں گے. اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے تو فیصلہ یہ لوگ کریں گے. اس کا سسٹم بالکل مختلف ہے اور وہ کسی اور ملک کے خلاف نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے اسٹریٹجک، اس کا آپ کہہ لیجئے کہ اس دورے کی اہمیت کیا ہے. اسٹریٹجک اہمیت یہ ہے کہ ہمارے اکانومی کے نقطہ نگاہ سے تو ہے ہی ہے، وہ تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن بہت امپورٹنٹ جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جیسے انڈیا نے ایک وار مانگرنگ شروع کی اور آپ کو دنیا میں آئسولیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اسی وقت پہ آپ کے ساتھ ایک اتنا گہرا رشتہ، ایک اتنا تعلق ڈیولپ ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے انفیکٹ سعودی عربیہ کو آئسولیشن سے نکلنے میں مدد کی ہے. یعنی کہ دونوں طرف فائدہ ہے. دونوں طرف فائدہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ہم نے کوشش کی ہے اس کی بنیادی، یہ جو آگے آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے، بنیادی وجہ وہ بھی ہے. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ جب جمال خشقی کا قتل ہوا اس کے بعد اس وقت بھی گئے عمران خان وغیرہ، لیکن اس سے بڑھ کے آپ نے ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن دی جب ان کو آپ نے طالبان کے معاملے میں لا کے ٹیبل پہ بٹھا دیا. یہ تو آؤٹ آف دا بلو تھا کہ ہم نے ایک میٹنگ جو تھی وہ ابو دھابی میں، دبئی میں ارینج کرا دی، جس میں دبئی بھی، یو اے بھی شامل ہوا اور سعودی عربیہ بھی، اور اگلی جو ہے وہ میٹنگ ہونی تھی ریاض میں. اس میں لیکن وہ نہیں ہوئی، اور یہاں بھی سننے میں آیا تھا کہ افغان طالبان پاکستان بھی آئیں گے. میں عرض کروں، اور ریاض والی میٹنگ میں بھی سعودیز تھوڑا جلد بازی کر گئے کہ انہوں نے اشرف غنی کا وقت جو ہے اس کو انوائٹ کر لیا. اگر وہ یہ نہ کرتے تو میٹنگ وہاں پہ، اب دوحہ میں میٹنگ ہوئی، وہاں اشرف غنی کا وفد نہیں گیا. یہ میٹنگز جو ہیں ہو رہی تھی باوجود اس کے کہ اس میں قطر میں بڑا انرسٹ تھا کہ ساری اتنے عرصے سے آفس ہم نے مہیا کیا، بات چیت کا انتظام سارا یہاں تھا اور پاکستان نے دوسری جگہ پہ کرا دیا.
اس کے باوجود اگر یہ اس وقت ان کو اشرف غنی کے وفد کو نہ انوائٹ کرتے سعودی تو ریاض میں یہ میٹنگ ہو جانی تھی. بہرحال اب کوشش تھی کہ یہاں ہو جائے. مگر ادھر والی جو ہے وہ کینسل کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے بلیک لسٹ پہ ہیں، لیکن جو وفد ہے وہ اس سے پہلے دوحہ بھی گئے، ماسکو بھی گئے تھے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ افغانستان نے کمپلینٹ کی ان کو کہ جی آپ کی جو تھی آپ کی ریسٹرکشنز ان کے اوپر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. تو پاکستان کے خلاف انفیکٹ انہوں نے یہ افغانستان نے یونائٹڈ نیشن کو اپروچ کیا اور کہا کہ جی یہ ریسٹرکشنز ان پہ لگی ہوئی ٹریول کی اور یہ ٹریول کیسے کر کے. حالانکہ وہ ماسکو گئے، سارا وفد ان کا گیا ہوا تھا، دوحہ بھی گئے اور دوحہ بھی گئے. لہٰذا ویسے تو وہ کسی نہ کسی طرح ٹریول کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس سٹیج کے اوپر اس کو سکٹل کرنے کے لیے یہ حرکت کی گئی. اس میں انڈیا اور افغانستان دونوں مل کے اپروچ کر رہے ہیں، کیونکہ ویسے تو اکیلے افغانستان کا شاید اتنا ایشو نہ ہوتا. اب چیز یہ ہے کہ یہ میٹنگز نہ کرائیں، تب بھی پاکستان نے اگر ان کو یہاں اکاموڈیٹ کرنا ہے کسی وقت میں تو ان اناؤنس بھی میٹنگز ہو سکتی ہیں، وہ تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس وقت میٹنگ تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو امریکنز نے بھی کنفرم نہیں کیا، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس میٹنگ کو آگے زلمے خلیلزاد کے ساتھ بھی یہاں ملوایا جائے گا، یعنی شہزادے کے ساتھ ملنے کے علاوہ زلمے خلیلزاد کے ساتھ بھی ملنا. لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں طالبان نے اپروچ نہیں کیا، اور دیر واز اے کنفیوژن. اور اس میں زلمے خلیلزاد نے جو اپنا اسکیڈول دیا ہوا تھا اس میں کہیں یہ فگر آؤٹ نہیں ہو رہی تھی یہ چیز. اچھا، تو میرا خیال ہے اس کنفیوژن کی وجہ سے بھی کچھ یہ ختم ہو گئی چیز. مشرف، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہزادے کی موجودگی میں اگر یہ ملاقات ہوتی پاکستان کے لیے اچھا ہوتا، مزید انوالومنٹ ہوتی اس مصالحتی جو عمل ہے اس میں؟ دیکھیے تھوڑا سا ہمیں بیک ٹریک کرنا ہے کہ یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہوا، اور یہ میرا اپنا ویو ہے، ظاہری بات ہے اس سے لوگ اختلاف کریں گے اور لوگوں کا حق ہے. جب ایک اہم ڈپلومیٹک انیشیٹو جس کی اتنی دنیا بھر میں اہمیت ہو کہ دیگر ممالک جو ہیں وہ اپنے ریلیشنز آپ کے ساتھ پھر سے رینیو کر رہے ہوں، اس میں نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. مجھے کسی نے دعوت کھائی یا نہیں کھائی پرائم منسٹر ہاؤس میں یا نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، یہ پروٹوکول کے ایشوز ہیں اور یہ بھی ایکچولی نہیں ایشو ہونا چاہیے تھے. لیکن جو فاؤنڈیشنل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہماری لمبی ایک تاریخ ہے. ایک تو ڈیوائیڈ ہے سول اور ملٹری کے درمیان، اور پھر ود ان سول جو ہے ہمارا ڈیوائیڈ ہے سیاسی جو نفرتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہم بڑھا لیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہم بات نہیں کر پاتے. اب اس کا جو خمیازہ ہے وہ اس افغان پیس پروسیس نے آپ کے سامنے، یہ میرا تجزیہ ہے، اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر پوری پولیٹیکل اپوزیشن آن بورڈ ہوتی اور سیاسی رہنما جو ہیں وہ اس ڈیسیجن میکنگ میں انوالوڈ ہوتے کہ کس نے کس کا ویزا کہاں دے کے کہاں جانا ہے، کون سی میٹنگ کب ہونی ہے، کیا ہمیں جلدی سے سب چیزیں کرنی چاہیے یا پیس کو سلو کرنا چاہیے. اور یہ جب مشاورت، جینیون مشاورت سویلینز اور ملٹری کی ایک طرف پہ، اور ود ان سویلینز اپوزیشن لیڈر کا کم از کم ان کانفیڈنس ہونا، صرف لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں، دیگر اور جماعتیں، ایسی جماعتیں جو شاید پارلیمنٹ میں نہ بھی ہوں. عوامی نیشنل پارٹی کا بھی ایک رول ہے، پی کے میپ کا بھی ایک رول ہے، ایم کیو ایم کا بھی یعنی کہ سب کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. میں آپ کو اس لیے روکوں گی کیونکہ مجھے لینی ہے بریک. آپ کو یاد ہوگا کہ یمن کے معاملے پہ بھی وزیر اعظم عمران خان اس وقت ظاہر اپوزیشن کے لیڈر تھے، ان کا کہنا تھا کہ اے پی سی کو بلانا چاہیے تھا. کیا اس پہ چاہے سعودی عرب کا معاملہ ہو چاہے افغانستان کا معاملہ ہو اے پی سی بلانی چاہیے یا نہیں؟ زرداج گل وزیر صاحبہ سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سے پہلے کہ ہم بات چیت آگے بڑھائیں، ایک ہم کلپ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب اور شیریں مظاہری صاحبہ یمن کے حوالے سے کیا کہتے رہے، سنتے ہیں. یہ جنگ میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے. اپنے ملک سے ظلم ہوگا اور اس کے ریپرکیشنز ہیں. کیا یہ ایک ڈیموکریسی اگر ہے تو اس میں ڈسکس کیا گیا؟ کیا اپوزیشن کو ساتھ لیا گیا؟ اے پی سی بلائی تھی، ہم سب کو اکٹھا کیا تھا دہشت گردی کی جنگ میں. یہ تو اس سے بھی بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، اور یہ کس نے فیصلہ کیا؟ ملٹری الائنس کے جو ہمارے خدشات تھے وہ آج اور زیادہ واضح ہوتے جا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو فوری طور پہ یہ ملٹری الائنس کو ڈس اون کرنا چاہیے، اور یہ وہی کنٹینیوئنگ ایجنڈا ہے
इसराइल का और अमेरिका का जो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है सऊदी अरब और कतर के कॉन्फ्लिक्ट में। जरताज साहिबा, आपने सुना, अपोजिशन को एतमाद में लेना ये सिर्फ ये बात नहीं है कि लंच पे बुला लिया, डिनर पे बुला लिया, लेकिन उनको ऑन बोर्ड लेना ताकि उनकी भी ओनरशिप हो। ये पाकिस्तानी रियासत का मामला है। सिंस व्हेन अंबर इट हैपेंड कि हम लोगों ने जब सऊदी अरब के साथ 20 बिलियन का जो हमने आज जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई है, ये कब से हो गया कि हमें लाइसेंस टू किल या लाइसेंस टू प्रॉक्सी वॉर मिल गया? हमने ये कब वो किया है? हमने कब ये नारा लगाया? हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट का तो नारा था, नारा है और नारा रहेगा कि हम किसी की प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ेंगे। बहुत उच्चकार हमने ऑलरेडी ही तकरीबन 80,000 से ज़्यादा लोग जो हम लोगों ने जाने दिए जो पिछली प्रॉक्सी वॉर में, और अभी तक हम भुगत भी रहे हैं। मैं तो खुद कबायली हूँ और साउथ पंजाब से भी मेरा ताल्लुक है। दोनों जगहों में आग लगी हुई थी और उस आग के ऊपर पानी डालना और उसके बाद यहाँ तक भी कहना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कि वो जो 22 लाख मदरसे के बच्चे हैं उनको वापस लेकर आना, मेन स्ट्रीम में तालीम दे देना, तो ये सब चीज़ें तो हमारी पॉलिसी हैं। शीरी मज़ारी साहिबा या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो उस वक्त के अल्फाज थे, मुझे उस वक्त बड़ी अच्छी तरीके से याद है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं जाया करते थे पार्लियामेंट में। उनका जी पार्लियामेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई काम की बात नहीं होती। लेकिन जिस टाइम यमन की वार में प्रॉक्सी वॉर लड़ने की बारी आई थी, तब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ था और वो अभी भी हमारा है। और अभी भी इसको इस चीज़ से जोड़ना कि खुदा न ख्वास्ता हमारे ईरान के साथ या किसी और मुल्क के साथ इस चीज़ को फ़र्क पड़ेगा, मैं टोटली इस बात को इसलिए नेगेट करती हूँ कि ईरान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान के साथ भी हम एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी, और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने अफगान तालिबान और उसकी बात की, मुझे तो इस बात के ऊपर खुशी हो रही है कि नाउ द वर्ल्ड टेक अस एज फैसिलिटेटर, एकोमोडेटर, और हम मीडिएटर का काम करते, ना कि हम किसी का हम पार्टीजन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सालिसी का ज़ाहिर पेश की। एग्जैक्टली, हम किसी के साइड में आगे बढ़ी, वहाँ उस मामले में कोई पेशरफ्त हुई आपके सामने है कि यमन की जंग तो चल रही है ना? नहीं, वो तो मेरे ख्याल में आपको जनरल साहब ने पहले कह दिया था कि टेररिज्म के अगेंस्ट 36 मुस्लिम ममालिक का, किसी भी टेररिज्म के अगेंस्ट और उन सब का इकट्ठे फैसला करना इज समथिंग एल्स। इटसेल्फ पाकिस्तान का जाके किसी के बिहाव के ऊपर प्रॉक्सी वॉर लड़ना इज समथिंग एल्स। वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट और ना हम उसका रहेंगे। ईरान के साथ जो सालिसी का किरदार है वो आगे कुछ ठोस काम हुआ, उस पर कुछ बातचीत हुई, कोई ईरान के साथ बातचीत हमारी इस हवाले से मैं सवाल अमर, हमारी गवर्नमेंट्स को दो चीज़ों का क्रेडिट ज़रूर जाएगा और जाता है कि जो मैंने पहले कहा, एक इकोनॉमिक क्राइसिस और एक फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी आप आगे देखिएगा कि हम किस तरीके से हैंडल करते हैं और अभी तक हमने हैंडल किए। ये वो मुल्क है जिसमें कोई आना पसंद नहीं करता था, जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। आज अगर आज आपको क्रेडिबिलिटी और आज आपकी इज्जत अगर दुनिया में बढ़ रही है तो ये दो फ्रंट्स है। एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अपना विजन क्लियर जाके बात करना, अपनी क्रेडिबिलिटी अपने पाकिस्तान को दुनिया के सामने ओपन करना, पर्सनल ताल्लुकात न बनाना। मैं समझती हूँ कि दो फ्रंट्स हम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। एक इकोनॉमिक्स का जो हमारा क्राइसिस है कि हम उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी खासी हमारी उसके अंदर मैं समझती हूँ कि आज हमें उसका फ़ायदा हुआ। सेकंड हमारी फॉरेन पॉलिसी और दूसरा ये कि अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि हम किसी चीज़ का पार्ट नहीं है। किसने ये कह दिया है कि आज इतनी खूबसूरत इन्वेस्टमेंट, इट इज़ कोई कर्जा हमने नहीं लिया, हमने लोन नहीं लिया, हमने कोई कशकोल नहीं लिया कि हम किसी को जवाब दें। इन्वेस्टमेंट है, नो इट्स द इन्वेस्टमेंट। देखिए अंबर, इससे तो बड़ी खूबसूरत बात अभी आप लोगों ने कही है। अभी आपको शेर साहब ने एक बात की सऊदी अरब की, अपनी भी उसकी, कि सऊदी अरब को अपने भी एलाइज चाहिए। जो लफ्ज़ हैं, जब ट्रंप ने इनके बारे में सऊदी अरब के और इन ममालिक के बारे में कहा था कि हमारे बगैर रह नहीं सकेंगे, ये तो हमारे बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आज मेरे ख्याल में सऊदी अरब अगर पाकिस्तान आके मुस्लिम ममालिक की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो भी वेस्ट को शो कर रहा है कि मुस्लिम ममालिक और सऊदी अरब अपने लिए अपने एक और अच्छे क्रेडिबल दोस्त और एक अच्छे दोस्त की तलाश करा, वो पाकिस्तान हमेशा से है। हमारा किबला काबा है सऊदी अरब, इसमें कौन इनकार कर सकता है? कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूंगी जनरल साहब आपसे, जो मुश्तरका एलामिया जो रिलीज हुआ था उसमें बात हुई थी मुसलमानों के खिलाफ। मुझे ये भी समझ नहीं आई कि उसमें कश्मीर मैं सुन रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ जैसे ये बात की कि मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हकूक के बारे में बात किया गया, इसमें तारीफ की गई जो जाहिर है डायलॉग
کی پیشکش کی تھی پاکستان نے انڈیا کے لیے. افغان جو ریفیوجیز ہے اس کے حوالے سے بھی اس کا ذکر اعلامیہ میں ہے, لیکن کشمیر کے حوالے سے کچھ خاطر ہاں کوئی ایسا اسٹرانگ الفاظ میں نہیں کچھ کہا گیا. دیکھیے میں ایک چیز آپ بتاؤں, یہ سعودی عربیہ کی پالیسی جو ہے وہ بہت بدل چکی ہے. آپ دیکھیے کہ ان کی جو قربت اسرائیل کے ساتھ ہے وہ اب فلسطینیوں کا نام بھی نہیں لیتے. ایک وقت تھا کہ فلسطین کا تو یہاں ہے نہیں, وہ جو فلسطین کی سپورٹ جس طرح وہ کیا کرتے تھے وہ تو نہیں, یہ تو عرب ہیں ان کو مجبوری ہے تھوڑا بہت نام لیتے ہیں. لیکن یہاں ہمارا کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی جانا تھا انڈیا, اور اگر یہاں پہ یہ کشمیر کا قصہ یہ ہوتا کہ جی کشمیر کو اس طرح حل کیا جائے اس طرح, تو انڈیا نے انسسٹ کرنا تھا وہاں پہ ٹیررزم کا کہ آپ جی یہ ہمسایہ ممالک سے ٹیررزم کا قصہ آتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ انڈیا ہر وزٹر کے ساتھ جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوتا رہا ہے اس میں یہ ٹیررزم شامل کرواتا رہا ہے, اور جو جوائنٹ کمیونیکے پرنس کے وزٹ کے بعد آئے گا اس میں یہ چیز نہیں ہوگی. اچھا, تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک پریکاشنری موو انہوں نے کی ہے کہ وہاں بھی جا کے, کیونکہ جب آپ کسی کے پاس گئے ہیں, گیسٹ ہیں کسی کے, تو نیچرلی وہ آپ پیسہ بھی لگا رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, خوش بھی رکھنا چاہتے ہیں ان کو تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ ضائع نہ جائے, ریٹرن آئے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں پہ مجبوراً بعض چیزیں ماننی پڑتی ہیں, لیکن اب میرا خیال ہے کہ ویل ٹیک اے اسٹینڈ کہ جی میں نے ادھر یہ نہیں کیا تو میں ادھر بھی آپ کی ادھر بھی نہیں کریں گے. آپ اسی نظر سے دیکھتے ہیں مشرف؟ میں تھوڑی سی میرا ویو تھوڑا سا فرق ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو مقابلہ ہے پاکستان کا, اس میں تو میرا خیال ہے بیشتر پاکستانی اس میں انویسٹڈ ہیں. ایک بہت چھوٹی تعداد ہے روشن خیال لوگوں کی, جس میں میں کبھی کبھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں, کبھی کبھی ہٹا لیتا ہوں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپٹیشن کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اور ان کے بھی اچھے, ان کا جو وہ ایکسپلین کرتے ہیں وہ بڑی اچھی ایکسپلینیشن ہے. لیکن جو میں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ پاکستان کی تخلیق کے ساتھ ایک بنیادی جو ہے ڈس ایگریمنٹ ہے ہندوستان کا, اور ہندوستان نے کوئی موقع کبھی نہیں چھوڑا کہ اس تخلیق میں تخریب کرنے کا, چاہے وہ 1971 ہو یا 1948 ہو یا اس کے بعد ہو. 1998 کے بعد سے جو مواقع پہلے ملے ہندوستان کو, وہ ان کے اوپر تو وہ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ اس طرح کے مواقع تھے نہیں. پوری 90 کی دہائی میں کشمیریوں نے جو ہے ایک بہت ہی عظیم میں سمجھتا ہوں ایک جد و جہد کی, جس میں شاید پاکستان نے جو ساتھ دیا وہ کچھ جو ہے ٹھیک تھا اور کچھ میں سمجھتا ہوں غلطیاں ہوئی. اچھا 1998 میں شاید پاکستان کی ہسٹری میں 71 سے بھی زیادہ بڑی اسٹریٹجک ایرر جو ہے وہ شروع ہوئی. اس کو 99 میں وہ منظر عام پہ آئی جس کا نام کارگل تھا. اس نے پاکستان کا پوری دنیا میں اور دنیا کے ساتھ تعلقات میں ایک فنڈامنٹل چینج وہ لے کے آیا. اس کے 10 سال بعد ممبئی حملہ ہوا, یہاں پہ تحقیق ابھی تک پوری نہیں ہوئی, نہ وہاں پہ ہوئی, لیکن پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان نے کروایا. حالانکہ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, لیکن ہم ظاہر ہے اپنا نیریٹو بیچ نہیں سکے. لیکن دنیا, میں تو بات کر رہا ہوں کہ دنیا کیا کہتی ہے. اور اب 10 سال بعد یعنی کہ 2008 کے 2018 اور یہ 19 کا شروع ہے, اب یہ واقعہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سوال جو ہے نا پاکستانیوں کو, چاہے وہ سویلین ہوں, ملٹری ہوں, انٹیلیجنس کے ہوں, انٹیلیجنسیا کے ہوں, انگلش بولتے ہوں, پنجابی بولتے ہوں, پشتو بولتے ہوں, سندھی بولتے ہوں, براوی بولتے ہوں, بلوچی بولتے ہوں, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم نے ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ مقابلہ ہماری چوائس نہیں ہے, یہ مسلط ہوتا ہے ہم پہ, تو کس میدان میں ہم وہ مقابلہ کریں گے. کیونکہ یہ جو ہتھیاروں والا جو مقابلہ ہے اور جو اکانومی والا مقابلہ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات بن رہے ہیں, جو ولی عہد کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں, وہ بہت سرمایہ کاری کر رہے ہیں بھارت میں جا کر, کیا وہ بھی ہم ایک میڈیٹر کے یہ اتنی لمبی تمہید میں نے یہ سوال کے جواب کے لیے باندھی. میں نہیں سمجھتا کوئی دنیا کا ملک ہے, یہ میں پھر سے, دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنے اقتصادی تعلقات ہندوستان کے ساتھ خراب کر کے پاکستان کا ساتھ نبھائے گا. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے بھارتی جاسوس پوزیشن یادو کی, اور ظاہر اپنے پینلسٹ سے سوال کریں گے کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا.
वेलकम बैक टू द शो। आलमी अदालत में इंसाफ में केस कुलभूषण यादव का शुरू हो चुका है। भारत की जानिब से आज दलाइल पेश किए गए थे। जरताज साहिबा, आपसे यहाँ मैं सवाल करना चाहूँगी क्योंकि वकील पाकिस्तान की तरफ से वही है जिस पर पहले बहुत तनकीद होती रही थी। क्या पाकिस्तान या आपकी हुकूमत ने सोचा कि वकील में तब्दीली लाई जाए? मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मैं चूँकि पठान हूँ तो मैं पिछली चीज़ में फंस जाती हूँ और मैं वहीं पर अभी तक फंसी हुई हूँ कि ये केस वहाँ गया क्यों, वाई। मतलब जो एक हमारा कल्प्रेट, हमारा मतलब वो जासूस नहीं था, सिर्फ उसको जासूस के, वो टेररिस्ट था। वो पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को और वो हर चीज़ में उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद है। और फिर जिसके ऊपर इंडिया कह रहा था, बल्कि मैं वो आज देख भी रही थी, हालांकि इतना टाइम नहीं था, मैं इसी उसमें बिजी थी, जो प्रिंस का विजिट था, कि उन मेरे ख्याल में फोरेंसिक जो ब्रिटिश वो थी उन एजेंसी, उन्होंने कहा कि जो उसका पासपोर्ट था वो भी यानी कंफर्म्ड, एग्जैक्टली कंफर्म था, ऑथेंटिकेट हो गया है, ऑथेंटिकेट हो गया। तो उनका ये कहना कि वो जो डिप्लोमेट था या व्हाटएवर जो ड्रामा इंडिया का था, वो तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट आर्ग्यूमेंट। तो असूली तौर पर तो हमें हमारा जो हमारा मुजरिम था और जो बहुत ज़्यादा इस तरह के क्राइम में था कि जो बलूचिस्तान को भी अलग कर रहा था, और ये केस वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। बाकी मैं समझती हूँ इस पाकिस्तानी, और अल्लाह करे मेरी खुशफहमी दुरुस्ती हो, कि इंडिया का केस है तो बहुत कमज़ोर। मतलब एक बंदा जो कि खुद अपनी कन्फेशनल की स्टेटमेंट भी मौजूद है और अब उसके पासपोर्ट का भी वो निकल आया है, और उनका ये कहना कि वो नहीं ये था इन्वॉल्व या वो आम शहरी था। मैं समझती हूँ कि केस में वैसा कुछ है तो नहीं। बाकी तो अभी केस की मेरे ख्याल में कल आर्ग्यूमेंट हमारे हैं। जी पाकिस्तान की जानिब से वकील के हवाले से जो सवाल था, वकील को तब्दील करने का सोचा था, कुछ गौर व फिक्र हुई थी या नहीं हुई थी? मेरे सामने तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। मैं समझती हूँ कि अगर वकील की मेरे सामने, मेरी नज़र से तो ऐसी कोई बात नहीं गुजरी। मैं ज़रूर आपको कोई अपनी तरफ से मैं आपको कोई बात नहीं बता सकती हूँ। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँ। ठीक है मुशर्रफ, बात जो इंडिया का जो आर्गूमेंट है वो कॉन्सुलर एक्सेस पे है। क्या लगता है कि पाकिस्तान का केस उस लिहाज से उसकी आइडेंटिटी शनाख्त पर कुलभूषण जाधव की तो बहुत मजबूत है, लेकिन केस पाकिस्तान का मजबूत हो सकता है? देखिए, क्योंकि मैं खुद जो है मैंने इसको शुरू में तो बहुत फॉलो किया था। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं हमारे पास, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जैसे आपने फरमाया वो, और मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया, वो तो बहुत मेरे ख्याल सॉलिड है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हिंदुस्तान का जो बहुत पुराना एक तरीक़ा रहा है पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखने का, उसने बग़ैर किसी झिझक के अपनी इक़्तिसादी ताकत को लेवरेज किया है इस तरह के मामलात में, और अभी भी कर रहा है। और जब भी कोई वाक़या होता है तो उस वाक़े को वो अपने एडवांटेज में तब्दील करके और दुनिया को बड़े अच्छे तरीके से बेचता है कि ये देखो हम कितने बेचारे हैं। ये एक पुरानी और ये बाय द वे ये चीज़ जो है ये जाती है ऑल द वे बैक टू प्री पार्टीशन। आपको याद होगा, हम सब ने तारीख़ पढ़ी है कि माउंटबेटन के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बना के और बेचारगी पेश करके कि कांग्रेस महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो बहुत बेचारे थे, और उन्होंने डीमोनाइज किया हमारे कायद को और पाकिस्तान मूवमेंट को। उसके बावजूद कायद का वो एक, मैं समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ का एक बहुत बड़ा रहम था इस खित्ते के मुसलमानों के लिए, कायद जैसी शख्सियत। लेकिन कायद जैसी शख्सियत शायद 1000 सालों में एक आधी दफ़ा आती होगी। अब हमें बजाय कायद की शख्सियत पे इन्हिसार या डिपेंड करने का, हमें अपनी तैयारी और अपनी अहलियत को, और उस अहलियत में हमारी इक़्तिसादी क़ुव्वत भी शामिल है, हमारी टेक्निकल नोहाव भी शामिल है। ये डिबेट के लॉयर अच्छा था या नहीं था होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितने भी क्योंकि हर चीज़ हो रही थी। हाँ, और उसकी वजह जो है वो ये थी कि उस वक्त भी और अब भी हर चीज़ जो है वो एक सियासी जो है कंपटीशन बन जाता है। जो तनकीद हो रही थी उस वक्त लॉयर पे, वो उस वक्त की अपोजिशन जमात की तरफ से आ रही थी। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा ताकि और लड़ाई ना शुरू हो जाए। और अब मुझे यकीन है जिस तरह छोटी छोटी चीज़ों पे तनकीद होती रही है,
اللہ معاف کرے خاص طور پہ اگر پاکستان کو کسی طرح کا جھٹکا پڑا آئی سی جے میں تو پھر سے جو ہے یہ سیاسی ایک منظر نامے میں ایک تنقید جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. میں نے پہلے کہا کچھ ایشوز ایسے ہیں جہاں پہ کبھی کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے, جو بالکل نیشنل کنسنسس کی بنا پر ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے ذمہ دار, میچور اور فراغ دل لیڈرشپ آپ کو چاہیے اور بہادر. تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے وزیر اعظم بہادر, ان کی بہادری میں مجھے کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو ان کا رویہ رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ اب تک, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں وہ اس فراغ دلی یا وہ میچورٹی جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے دکھائی ہے جس میں وہ سب کو ساتھ لے کے چلے. افغانستان, ہندوستان, ایران, سعودی عرب, یہ بہت اہم ریلیشن شپس انہوں نے اچھی کی ہیں, ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے, اور وہ کریڈٹ ان کو اگر شہباز شریف دے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. لیکن امبر سوری آپ شیخ صاحب سے سوال کریں گے, سوری لیکن فراغ دل ضرور ہونا چاہیے, لیکن اتنا فراغ دل بھی نہیں ہونا چاہیے نواز شریف کی طرح کہ آپ اپنا قومی مجرم جو انڈیا سے ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دیں. یو آر گیونگ ہم اے سیف پیسج, اور اس لیے آج یہ علی امین گانڈپور نے بھی بات کی تھی میڈم. نہیں وہاں مجھے پتا ہے کہ آپ باہر نہیں, مجھے پتا ہے مجھے کہیں گے کہ وہ پاکستان میں ساری بات کو جانتی ہوں. دی اونلی تھنگ وچ آئی ایم سیئنگ کہ یہ نہیں جانا چاہیے تھا, انٹرنیشنلی نہیں جانا چاہیے تھا, وہ ہمارا مجرم تھا, ہمارا مجرم تھا. انٹرنیشنل کیا ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا یہ مقدمہ ادھر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. شیخ صاحب مجھ سے بہتر سوال جواب دے سکتے. پلیز میں بتا رہا ہوں جو جی میرے پاس وقت کیونکہ تھوڑا رہ گیا ہے اور مزید, لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ہم پاکستانی ہیں, کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کلبھوشن کو جو ہے ہم ٹھیک کر دیں. کوئی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا ایسے, بھارت تو پھر اس میں اور وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے. لیکن بہت اہم سوال جو میں کرنا چاہ رہی ہوں, اور کیونکہ ڈیریل ہو جائے گا, وقت بھی میرے پاس بہت کم ہے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ایک پاکستانی ریٹائرڈ کرنل کو نیپال میں اغوا کیا گیا تھا, وہ غائب ہو گئے تھے, وہ بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے. 2 سال گزر گئے ہیں, اور یہ وہی ٹائم لائن ہے جب کلبھوشن جادو بھی پکڑا گیا تھا. اور وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز میں لیکن ان کا بھی سراغ نہیں ملا. نہیں, سراغ تو ہے ہمارے پاس, وہ انڈیا کے پاس ہی ہے, لیکن چونکہ انہوں نے اوپنلی اس پہ ابھی تک کبھی اس کا اعتراف نہیں کیا, تو ہم نے بھی ریز نہیں کیا. وہ ٹھیک ہے, لیکن بٹ وی نو اٹ. جہاں تک زرتاج کی بات ہے, یہ بالکل میاں صاحب کی گورنمنٹ میں ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ ہم یہ قصہ بلاک کرتے, لیکن مجھے صحیح پتہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جنرل اسی کام کے لیے آیا تھا, اور یہ لیکن یہ کنسپریسی تھیوری ہے. اب یہ چیز یہ ہے, نہیں, میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کے وقت میں یہ کیس بہت خراب ہوا ہے. یہ ہمیں حقیقت کو فیس کرنا چاہیے. ہمارا قومی مفاد تھا کہ اس کے معاملے میں ایک کیس کو, جب آپ کے پاس ثبوت آ گیا, انڈیا ہمیں ساری دنیا میں کہتا رہا کہ جی ہم ٹیررسٹ ہیں, لیکن وکیل وہی ہے, وکیل جو ہے وہ بڑی بہت اچھی طرح تیار ہے, اور انشاءاللہ وکیل جو ہے وہ بڑا اچھا کیس ہے. جیسے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, تو اللہ کرے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. وہ جیل میں ہے, اس کا بھائی بھی جیل جو ہے گزار چکا ہے. آپ لوگ ابھی تک نواز شریف کے پیچھے پڑے ہیں, ملک کو چلائیں یار. بھائی نواز شریف ملک کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ مذاق ہے کہ جو ہے نواز شریف وقت دینے کا. کل ملاقات ہوگی, ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. خدا حافظ.